मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, रात का काफ़ी सारा हिस्सा गुजर चुका है। दो मुबारकबादें हैं, एक बड़ी मुबारकबाद है और एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है। बड़ी मुबारकबाद तो ये है कि अहलियान बुरेवाला, ज़िम्मेदारान बुरेवाला ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बिहाड़ी ज़िला के तमाम अराकीन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इतने बड़े अज़ीमुश्शान जलसा को मुनक्किद किया। और उससे बड़ी मुबारकबाद यह है कि रात का काफ़ी सारा पैर गुजर जाने के बावजूद आप तमाम लोग बड़े होशियार होकर और जाग कर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ज़ौक़ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। अगर आप थक गए हैं तो हम भी दो चार बातें करके वापसी का रास्ता लेते हैं। अगर आप जागते बैठे हैं बुरेवाला की सरजमीन ने चश्मे फलक पर यह नज़ारा नहीं देखा होगा कि रात का ये पहर गुजर जाए लेकिन हुजूर के दीवाने जनाब उसी इश्क व मस्ती के साथ बैठे हुए हों और जनाब ये कहते हो कि या रसूलल्लाह हालात कैसे भी हो जाएं, मुल्की हालात कैसे भी हो जाएं, ज़माने के हालात कैसे भी बिगड़ जाएं, अंदरूनी हालात कैसे भी दिगरगू हो जाएं, मगर एक वादा हमने अपने कायद से किया है, वो ये है कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए। और ये बात ऐसे नहीं है, लोग कहते हैं कि जनाब आज वैसे भी लब्बैक दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है और दिफाए पाकिस्तान असल में है ही दिफाए नामूस रिसालत और दिफाए पाकिस्तान असल में है ही दिफाए ख़त्म नबुव्वत, दिफाए पाकिस्तान असल में है ही दिफाए इस्लाम। हमारे बड़ों को कोई रात को सोए सोए ख्वाब नहीं आया कि सुबह उठकर पाकिस्तान बनाया और जनाब 10 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों के साथ ये पाकिस्तान वजूद में आया और उन्होंने रात को ख्वाब देखा और सुबह पाकिस्तान बन गया। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये तहैया किया था कि हम एक ऐसा वतन बनाएंगे, एक ऐसी मिल्लत बनाएंगे और उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। और ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां नहीं दी। हमारे बड़ों ने 1857 से लेकर 1947 तक दिफाए पाकिस्तान को अगर समझना है तो फिर समझना होगा कि अमीरुल मुजाहिदीन का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि गाजी इल्मुद्दीन का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि मुमताज हुसैन कादरी का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि बाबा फरीद का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि ख्वाजा अजमेरी का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि दाता अली अजमेरी का नजरिया क्या है। हाँ, पाकिस्तान को समझने के लिए पहले ये लाइन सीधी करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि जनाब हमारे बुजुर्ग सोए रहे और सुबह उठकर पाकिस्तान का ऐलान किया तो पाकिस्तान बन गया। नहीं नहीं, पाकिस्तान खून की नदियों पर बना है, खून की नदियों पर बना है। 1857 से लेकर आज तक इस धरती के ऊपर जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको उलमा कहते हैं, उनको मशाइख कहते हैं, उनको आशिकाने मुस्तफ़ा कहते हैं, उनको अवाम कहते हैं। और हमारे बड़ों ने ऐसा नहीं हुआ कि स्पेन के अंदर जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया तो उनके मुक्तदा लोग, उनके जिम्मेदारान लोग वो जनाब अपने चेहरे और दाढ़ियां मुंडवा कर और जनाब हुलिये बदल कर स्पेन से भाग गए। लेकिन जब बरे सगीर पर इस्लाम के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो हमारे बड़ों ने अपने हुलिये बदल कर रास्ता नहीं बदला, मौकफ नहीं बदला, मुल्क से भागे नहीं, अंग्रेज की जेलें आबाद करके भी कहा कि है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। और इसकी वजह यह नहीं कि हमारे अंदर कोई दमखम है, इसकी वजह यह भी नहीं कि जनाब जब आशिकाने रसूल चले और जनाब वजीराबाद तक कुफर की हर साजिश को उल्टा करके रख दे। सिर्फ ये नहीं कि ये हमारा कमाल है, ये हमारी कोई जाती जनाब दबदबा है, नहीं नहीं, एक ही बात है कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। एक एक दिन में 300 फांसी घाट आबाद किए और अल्लामा फजल खैराबादी जैसे रिजाल जाके काले पानी की जेलें आबाद की। और आज पाकिस्तान में भी आवाज लगी थी जी हम आजादी की जंग लड़ेंगे।
میں نے کہا ہے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے پہلے اپنا نسب ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنی لائن ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک اور آئے تھے جی کہ جناب اس نے بڑی تباہی مچا دی ہے، ہم جناب ملک کے اندر خوشحالی لائیں گے۔ میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، اور یہ وہ لوگ جو جناب عالمی کفر کے ایجنٹ اور عالمی جناب سامراج کے ایجنٹ، وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے بخیے ادھیڑ کر دے گئے۔ ابھی تو تازہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایک پی ڈی ایم کے ایم این اے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس جماعتوں میں شامل تھے، ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ ملا ہے۔ میں نے کہا جن ایم این ایز کی قیمت 1 ارب روپیہ ہو، وہ قوم کی بات جا کر کیسے جناب غیر ملکیوں کے سامنے یا جناب کیسے عالمی فورمز پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوہ پاکستان ہمارا ہے، اس میں رہنے والی قوم ہماری ہے، اس کا درد ہمارا ہے، اس کا جناب تکلیف ہماری ہے۔ ان کو کیا احساس ہو جن کے بچوں کی تعلیم بھی لندن میں ہے، جن کے بچوں کا علاج پیرس میں ہے، جن کی جائیدادیں جناب سرے محل میں ہے، ان کو کیا پتا ہو کہ پاکستان میں بسنے والے ان عوام کا درد کیا ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنتے وقت قربانیاں دی اور آج بھی کھڑے ہیں، اور آج آ کر کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب بورے والا کی سرزمین پر آپ کو جناب کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے، فلاں وڈیرا ناراض ہو جائے گا، فلاں وزیر ناراض ہو جائے گا، فلاں جناب فلاں اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی، فلاں بیوروکریسی ناراض ہو جائے گی، فلاں کی دم پر پاؤ آیا ہے۔ میں نے کہا ایک بات کان کھول کر سن لو، ہم آئے سب کی دم چلنے کے لیے ہیں، ہم آئے سب کی دموں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تھوڑے پیو دا پاکستان نہیں، پاکستان ساڑھے بڑے نے بنایا، اور انشاءاللہ اس دے تخت تے حضور دا دین آئے گا۔ اور انشاءاللہ یہ بات بھی نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جب دفاع ناموس رسالت کے لیے نکلے تو پوری دنیا چیختی ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام کہاں سے آ گئے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چند لوگ، اللہ کے بندو یہ ساری زندگی یاد رکھنا، یہ لبیک والے ہی ہیں۔ اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو سب کے جہاز تیار کھڑے ہیں، سب کے جہاز تیار کھڑے ہیں۔ ابھی وہ سندھ کی پیپلز پارٹی ان کے چند لوگ پکڑے ہیں تو سب جناب بھاگ کر کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی جناب فلاں جا رہا ہے۔ ہم نے تو عمرے کے نام پر بھی اس ملک کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ چلے، میں نے کہا ہم عمرے پر اس لیے نہیں جاتے کہ حضرت خبیب بن عدی، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو کافروں نے قید کر لیا اور غزوہ بدر کے بعد قید ہوئے۔ تمام اہل قریش نے اعلان کیا آؤ حضور کے غلام سے بدلہ لیں۔ جب جناب تختہ دار بنا دیا گیا، ایسے ٹکٹکی بار حضرت خبیب بن عدی کو باندھنے لگے تو کہنے لگے ہاں بھائی خبیب کوئی تمہاری آخری خواہش؟ میں بتانے لگا ہوں کہ ہم کیوں نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا یار مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھے۔ انہوں نے حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور جناب تختہ دار کی طرف چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ حضرت خبیب بن عدی بڑے جناب گردن اٹھا کے اور ایسے پہلوانوں کی چال چلتے ہوئے تختہ دار کی طرف چلے اور کہنے لگے یار میرا دل تو تھا کہ میری زندگی کے آخری 2 نفل ہیں میں بڑے لمبے ادا کروں، اپنے رب سے بڑی لمبی باتیں کروں۔ کہنے لگے میں نے اس لیے جلدی پڑھے ہیں کہ تم حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہو، کہیں دل میں یہ خیال نہ لے آؤ کہ محمد عربی کا غلام موت کے ڈر سے نمازیں لمبی پڑھ رہا ہے۔ ہم تو اس لیے ملک بھی چھوڑ کر نہیں جاتے عمرے کے نام پر۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب سختیاں دیکھ کے، جیلیں دیکھ کے، مشکلات دیکھ کے یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور یہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جناب فلاں لے لے فلاں لے لے فلاں لے لے فلاں لے لے۔ اور میں نے کہا جھلے ہو تسی بڑی لیٹ آئے ہو، ساڈا بابا ساڈا سودا بازار مصطفیٰ وچ کر کے کیا۔ اور دفاع پاکستان، آج پاکستان کے پاس تمام ہتھیار بھی موجود ہیں، غوری بھی موجود ہے، عبدالی بھی موجود ہے، حطف بھی موجود ہے، شاہین بھی موجود ہے، خالد ٹینک بھی موجود ہے۔ لیکن بابا جی کہتے تھے خالد ٹینک چلانے کے لیے غیرت بھی خالد بن ولید والی چاہیے۔
حضرت عمر بن مادی کرب، اسلام یاد رکھنا، اسلام رجال پیدا کرتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے دائیں بائیں والی، جب مشکل وقت آئے تو جناب یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے 313 بھی ہوں، 1000 کے مقابلے میں آئیں۔ رب فرمایا انی معکم، پہلے تو 1000 فرشتہ، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000 نشان لگے ہوئے فرشتے، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ پہلے بدر جانا پہندا، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں۔ اے جناب مودی، اور مودی اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، اے کیا مودی۔ بابا جی فرماندے سن ساڑھے مجاہداں دے گھوڑے دوڑ دے سن نا تے ہندوانیاں دے حمل گر جاندے سن کہ محمد عربی دا غلام محمود غزنوی آ رہا۔ یہ تو اسلام دی تاریخ ہے نا، لیکن انہوں نے دسیا کہ نہیں نہیں، اسلام ہے جمالو دا نا ہے، نچ لو ٹپ لو جناب، فلاں کر لو فلاں کر لو، نہیں نہیں۔ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ اقبال کہتا ہے ٹھیک ہے تو مکتب جناب ہے سارے زمانے دی گل کردا، جے اسلام دی قوت دی گل کرنا تو پھر تینوں فاروق اعظم دی تلوار اٹھا کے بدر چانا پڑے گا۔ کہندا پھر تینوں فاروق اعظم دی طرح، حضرت سلمان فارسی دی طرح تلوار اٹھا کے عہد جانا پڑے گا۔ اور یہ کہتے ہیں دفاع پاکستان، میں کہ دفاع پاکستان ہو کس طرح سکدا، ہو کس طرح سکدا۔ حضرت عمر بن مادی کرب، اور اسلام بندے ضائع نہیں جان دیندا، اسلام جنے پیدا کردا۔ اور جس اسلام دی اسی گل کردے ہیں وہ اسلام محکوم نہیں، وہ اسلام حاکم ہے۔ ہاں وہ اسلام محکوم نہیں، وہ اسلام امن دا درس بھی دیندا، لیکن جدو اسلام تے مشکل وقت ہوئے تو وہ غیرت دا درس بھی دیندا۔ وہ اسلام زندہ آباد اسلام، وہ اسلام پھر حجرے نو چھوڑ کے امام علی مقام دی طرح جہاز موقوف کر کے احرام لا کے کربلا جان دا درس بھی دیندا۔ آو اسلام میرا جناب استانیہ تے بینڈ دا حکم نہیں دیندا، جناب قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اقبال کہندا کہ سارے جس نو پوچھو، جس نو پوچھو اور کون ہے بھائی حسینی یا یزیدی، آکے میں حسینی ہاں۔ میں کیا حسینی اون جڑے یزید دے مقابلے کھڑے رہے، وہی حسینی ہیں نا جنہوں نے اپنا سارا کنبہ کٹایا، جناب سارا کنبہ جناب کٹوایا، اور جناب یزید دے لشکر نو جڑا چھڑ کے آیا، اور او حسینی کے جناب جڑے یزید دے لشکر کھڑے رہے، او حسینی، او جڑا یزید دے لشکر چھڑ کے آیا ایک اوہی حسینی، باقی امام حسین دے سارے نال او حسینی۔ میں کہا دس آج دے دور جڑا چپ کر جاوے او کونے، او تو حسینی نہیں نا، او تو کوفی کہلائے گا۔ جڑا یزید دے نال کھڑا رہے وہ بھی یزیدی کہلائے گا۔ تو کہتے ہیں جناب اسی حسینی ہاں۔ میں کہا حسین دی واسطے تا اتھے تا پانی بھی بند سی، تو اتھے ویزے نو بند ہون تے رو کے تو اسلام نو چھڑ کے جا رہا جلیا۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں جی ہر کوئی کہتا جی ہم بھی حسینی ہیں۔ میں کہا پھر تو انو پرچے کو کیوں ڈر لگدا، پھر تو انو 4 شیڈول کو کیوں ڈر لگدا جی؟ اگر تسی حسینی ہو، اگر تسی حسینی ہو تو پھر جیلوں کو کیوں ڈر لگدا؟ ہاں جی جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ اور اسلام شاہینہ دا دین ہے، اے بٹیریاں دا دین نہیں جڑا کہتے جناب ایس کھوڈج کدی ایس کھوڈج، نا اسلام شاہینہ دا دین ہے۔ اور اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا چنگا ہویا بٹھیریا تو بدلیاں تیناڑ اپنی شریعت بھی بدلی۔ نہیں نہیں جی اسلام پہ کون چل سکتا ہے جناب، اینا دین آلے نو کنے آن دینا۔ میں کہا 10 جدو حضرت بلال کعبے دی گلیاں کٹے جا رہے سن، کوئی قریشی سوچ سکتا سی، کوئی اہل مکہ دا کوئی شخص وہ کوئی سردار سوچ سکتا سی کہ اے بلال ایک دن کعبے دی چھت ہوتے ہوئے گا؟ کوئی نہیں سی سوچ سکتا۔ لیکن اسلام نے امتحان ضرور لیا، ایک سخت تتی ریت ہوتے بھی لمحے پائی رکھیا بلال نو، اور سینے ہوتے پتھر بھی رکھائی رکھیں، لیکن جدو اسلام آیا تو پھر اسلام نے بلال نو کعبے دی چھت ہوتے بھی چڑھایا۔ ہاں اور جناب بے یقینی جناب کہ دین آئے گا، میں کہا دین میں آئے گا جب میرا رب چاہے گا دین آئے گا، اور اے بھی آئے گا کہ تہانوں سارے نو انہاں دے گل پائے گا۔ ایک کہندا جی آوے ساڑی تبدیلی آوے، ایک کہتے سن نا
آوے جی آوے ساڈا میاں ہی آوے. میں کہ لو نہ چس ہن ذرا بل بھی آوے. ہیں جی ہن ذرا جناب ڈی آئی پی دی بوری بھی جناب ناپید ہو جاوے, یوریا دی بوری بھی ناپید ہو جاوے. ہن ذرا جناب فلانا ٹیکس بھی آوے تے فلانا بل بھی آوے تے فیول ایڈجسٹمنٹ میان تے جناب پیٹرول دی قیمت بھی جاوے اسمان ال تے ہن آوے میاں کہ نہ آوے, ہن آوے تبدیلی کہ نہ آوے. تانوں کہندے ساں دین نال لگ جاؤ. جناب یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی بازار مصر وچ تے رب نے ادوں تک قحط نہیں مکایا جدوں تک جناب ساری مصر دی قوم جناب یوسف دے ہاتھ تے وک نہیں گئی. ہیں جی ادوں تک رب نے قحط نہیں مکایا. تے جھلیو ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا جنہاں واسطے ساری کائنات بنی سی انہاں دی عزت دیواری آئے آخر جی مولوی روڈ بند کر دیتے ہیں. میں کہا جناب اسلام میں کتھے لکھیا, میں کہا میں نے دسو بل زیادہ آ جاوے تے لینڈ مین نو تھپڑ مارنے اسلام میں کتھے لکھیا ہویا. ہاں جی بل زیادہ آ جاوے تے ایکسیئن نو گاڑاں کٹنی ہے کتھے اسلام تے لکھیا. بل زیادہ آ جاوے تے روڈ بند کرنے کتھے لکھیا. اسی تو انہوں پہلے کہندے سا نہ آؤ حضور دی در تے آؤ. اگر حضور دی ناموس تے پیرا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کائنات دیاں ساریاں نعمتاں تے دروازے تواڈے واسطے کھول دے گا. اور اگر تسی ادھروں منہ موڑیا تے مصر دی جناب قوم اس واسطے نہیں بچی کہ جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی تے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل و رسول بندگی استاج ور کی ہے. کس طرح دیا جناب نعمتہ ایویں صحابہ دے پیرج نہیں آئیاں, انہاں کائنات وچ ہر چیز تو وقت کے حضور نال پیار کیتا. حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنیم تے لٹکا دیتا گیا آپ نو اور آپ دے جسم نو نہ کینچیاں نہ کٹ دیتا, آپ نے لمبا ترانہ پڑھیا جدو جو بابا جی بھی دعا مانگ دے سن اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے گن لے تے کلیاں کلیاں کر کے ماری تے انہاں نو ایک بھی نہ چھڈی. اے جناب بابا اوری آکھ کے بھائی انہاں بھی رونا تے انہاں دی نسلاں بھی رونا. جیل چو باہر نکلے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہو سکتی سی, بھئی یہ سارے جا رہے ہیں نسی ہوئے, اے بگوڑے سارے جا رہے ہیں جڑے کہندے سن ہم جناب فلاں کر دیں گے, تحریک اللبیک کو ہم نے قلعدم کر دیا, ہم نے فلاں کو جناب فلاں تھانے میں چارج کر دیا, فلاں کو جیلوں میں بھیج دیا, اتنے کارکنان اٹھا لیے, 4 شیڈول لگا دیے, اور سارے جناب اینکر کے باہر کٹھے ہوندے تھے کو پریس کانفرنس. لیکن بابا جی دی زبان چو نکلیا احسن مددا کلیاں کلیاں کر کے, مولا کلیاں کلیاں کر کے, کلیاں کلیاں باہر بندہ آ رہا. این جناب جیل چو باہر نکلدا پریس کانفرنس کردا, جدو گھر جان لگدا تے روندا بھی ہے. انہوں پوچھا روندا کیوں ہے, انہوں نے کہا جناب بابے رضوی دی بدوا لگ گئی. انہوں نے آکھیا سی انہاں بھی رونا, انہاں دیاں نسلاں نے بھی رونا, تے محمد عربی دا دین تخت تے ہونا انشاءاللہ. مومن دی ہر چیز تو بعد کے حضور نال وفا نہیں ہوندی. حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنیم تے ٹنگیا نا تے انہاں جناب کینچیاں نال جسم کٹنا شروع کیتا. تے ایک بندہ کہن لگا بچو, کہندا خبیب تو سوچدا تا ہونا کہ کاش تیری جگہ تیرے نبی ہوندے, تیرے نال جناب اے حالت نہ بندی, تیری جگہ تیرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوندے تے تیرے نال جناب اے حالت نہ بندی, تیرا جسم نہ کٹیا جاندا. تے کٹے ہوئے جسم نہ حضرت خبیب بن عدی جناب تختہ دار ہوتے تڑپ اٹھے اور کہنے لگے او کمینہ تو کی گل کیتی, خبیب بن عدی ایتھے تختہ دار ہوتے جسم کٹا رہا, اس نو ایک گوارا نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے گلی چلن اور حضور دے پیروں میں ایک کانٹا بھی چپ جائے. خبیب بن عدی نو تے اس حال وچ بھی ایک گوارا نہیں. جدو حضور نال پیار اس حد تک ہوئے گا نا پھر کیسر و کسرا دیا نعمتاں تواڈے پیرا چھوڑ گیا. لیکن جدو حضور دی عزت دی باری آوے آخر نہیں جی ہم جناب ان سے تعلقات کیسے توڑ سکتے ہیں, ہم سفارتی تعلقات کیسے توڑتے ہیں, ہماری معیشت جناب ہو جائے گی. معیشت تو گئی بڑھ, معیشت گئی نہ بڑھ, نہیں گئی بھائی. بڑھن والی بھی اگلی گل ہے, ڈالر کتھے, پیٹرول کتھے, مہنگائی کتھے جناب, نہ کوئی پتہ, نہ وزیر اعظم نو پتا بھئی کی ہو رہا, نہ جناب آرمی چیف نو پتا ملک وچ کی ہو رہا, نہ یہ پتا جناب بجلی دے بل کون بھیج رہا, نہ یہ پتا آئی پی پیز دے معاہدے کی ہیں, نہ کچھ پتا جناب جدھر منہ چکے جناب ہن اسی اے بات کر کے جناب ملک بناواں گے, ہن جناب اسی این کر کے ہن ایگریکلچر نہ بناواں گے, اور جھلیو نہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں.
بس تسا حضور نال بے وفائی کی تھی تے تسی سمجھ دو کہ ساڑی نجات دا رستہ یہی ہے. اے جناب اسی ادھر چلے جاواں گے اور جناب امریکہ نو چھڑ کے چائنا نہ چلے جاواں گے, چائنا نو چھڑ کے رشیا نہ چلے جاواں گے, تسی اے سمجھ دو تہاڈی نجات دا رستہ ہوئے گا. نہیں نہیں, تہاڈی نجات دا رستہ ایک ہی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. اسلام یوں یوں والا دین نہیں ہے بھائی. جس دن اللہ نو منظور ہویا, جدو اللہ تعالیٰ نے سانو بندے دینے ہوئے جس اور افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. پہلے دن تبورے والا یہ ماحول نہیں سی نہ بن سکتا. اے جناب تقدیر وچ لکھا ہوندا قسمت دی گل ہے اگے کس طرح چلنا, لیکن ایک قسمت دی بات ہے. کوئی کسے دیاں چوریاں چھپان واسطے آ رہا, کوئی کسے دے جناب ہتھکڑیاں تے لگ گئیاں کہ نہیں لگ گئیاں, جیلاں بھی آ گئیاں تے قیدی نمبر 804 بھی بن گیا. کہندا جی چھوٹا سا طبقہ, میں کہا لو سرکار انہوں دسو چھوٹا سا طبقہ تے رات دے 1:30 بجے 2 بجے بھی بورا والج کہہ رہا کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے. ہے جی رات دے 2 بجے بھی کہہ رہا تے تو سناؤ, کہنے سن ہماری ریڈ لائن ہے. اگلے سائیاں پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن. کہنے سن لبیک والے کدھر ہیں, میں کہا تینوں دس دیں لبیک والے ایتھے ہی ہیں, کدھر نہیں گئے تے تواڈے گھر آ کے دسن گے بھئی لبیک والے ایتھے ہیں. اے روڑا ہی کوئی نہیں, اے تے گل کوئی نہیں. تسی کہندے سو جناب ساڈے پٹھان نو ہاتھ لایا تے اسی انج کر دیاں گے, تساں کی کر لیا؟ ہاں اسی کہنے کائنات ریڈ لائن ایک کوئی ہے, او 295 سی ہے, او حضور دی عزت و ناموس دا مسئلہ, او حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ, او دین اسلام دا پرچم ہے. کائنات ریڈ لائن ایک کوئی ہے بس, اور کوئی بھی نہیں. اور اسلام جڑا نا او ڈھلی مٹھی گل نہیں مندا, اسلام جڑے پیدا کردا. حضرت عمر بن مادی کرب انہاں دی عمر 86 سال ہے, 86 سال. اے جنگ یرموک وچ گئے تے اگوں جناب بڑا بڑا پہلوان نکل آیا جس دا جناب 4000 بندے نال کلا مقابلہ کردا سی تے بڑے دیو ہیکل تے بڑے جسے والے گھوڑے دے اوتے سوار. تے اونے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا, تے 86 سال دی عمر وچ حضرت عمر بن مادی کرب میدان وچ آ گئے, این خود کے اگے سامنے آ گئے. تے آپ نے فرمایا مقابلہ بعد چ ہوئے گا. آپ نے اس طرح اس گھوڑے دی دومنا اپنے ہاتھ وچ لپیٹ کے فرمایا جنا ہے نا تے اس گھوڑے نو پٹ کے بکھا پہلے. ہاں اور اے نا میں گل سنان لگا بھی اسلام کردہ کی ہے دفاع پاکستان. میں گل لیانی جناب خالد ٹینک اور درار ٹینک ہوتے اور دفاع پاکستان ہوتے. حضرت عمر بن مادی کرب آپ دی تلوار بڑی مشہور ہو گئی, بڑی مشہور ہو گئی حضرت فاروق اعظم دے زمانے. بھئی بڑا کاٹ ہے جی, بڑی چلدی بڑی تیز ہے. حضرت فاروق اعظم نے مدینے منگوا لی تلوار, مدینے منگا کے مجاہد نو دے کے بھیجا کیا کہ جناب جاؤ جا کے جنگ دیکھو بھئی عمر بن مادی کرب دی تلوار کیسی چل دی. وہ گئے تے جناب جنگ تو واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا بھئی جناب دسو تلوار کیسی چلی؟ تو صحابی کہنے لگے, او جناب مجاہد کہنے لگے, وہ کہنے لگے بس جناب 100 یہ جناب طریقہ کار نالی ہے, کوئی اتنی خاص نہیں, جتنا شہرت سنی سی اتنی گل نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب نو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دیاں بڑیاں شہرتاں اور بڑیاں دھماں بڑے چرچے سنے سن, تلوار کوئی اتنی خاص نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب نے امیر المومنین نو جواب لکھا, کیا امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجا. ہاں خالد ٹینک بنایا, لیکن خالد ٹینک چلان واسطے بھی غیرت بھی خالد بن ولید والی چاہیے. غوری بنایا, غوری چلان واسطے شہاب الدین محمد غوری دی غیرت چاہیے. ہاں جڑے نچن ٹپن نال غیرتاں نہیں آندیاں, قوم دیاں دھیاں نچا کے آکھن کشمیر وک گیا, میں کہا شکر کر پاکستان بچ گیا. اس پورے دی قیمت لگ جانی سی. جڑے قوم دی جناب دھیاں نچان والے انہاں نو کی پتہ ہوئے کہ جناب محمد بن قاسم دیبل دے مقام وچ کس طرح آیا. انہاں نو کی پتہ ہوئے کہ طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے اندلس کس طرح گیا. انہوں نے نچن ٹپن دا پتا ہو, کہن کے جناب ہے جمالو ادھرو آئی گل تے ادھرو کہن کے جناب دھوپتے ادھے گھنٹے کھڑے ہو جاؤ, اینج کر لو دھوپتے ادھے گھنٹے کھڑے ہو کے جناب احتجاج کر لو. اے تا حضرت خالد بن ولیدن جناب اجنادین دے مقام تے پہنچے کہ انہوں نے بڑے بڑے پادری آ گئے, بڑے بڑے پوپ آ گئے, بڑے بڑے جرنیل آ گئے. انہوں نے کیا ہوئے بھوکے ہو گئے, اور اب آؤ تانوں کپڑے بھی دینے ہیں, جناب پیسے بھی دینے ہیں, تنخواہ بھی دینے ہیں تہاڈی فوجیاں دی, اور تہاڈے جناب سربراہ واسطے اتنے لکھ دینے ہیں, تہاڈے جناب امیر المومنین واسطے اتنے لکھاں بھیج دے ہیں, تسی جناب ساڈے نال جنگ چھڑ دو. تے حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کیا کہ نہیں ہم آپ سے تمیز سے بات کریں گے. خالد بن ولید نے فرمایا اسی جناب عربیاں حضور محمد عربی دے غلام ہاں, اور اسا کلمہ پڑھ لیا حضور دا, سانو پتہ لگیا رومیاں دا خون بڑا بٹھا, اسی ایتھے خون پین واسطے آیا. انہیں کیا خالد ایک کون جنہاں دا تسا کلمہ پڑھ لیا؟
نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو، نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو، نہ سمندر دیکھ دیو نہ دریا دیکھ دیو، ایک کنہ دا کلمہ جدر آن دیو فتح ہی فتح اللہ دے جا رہا. کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا بھئی ٹائم نہیں تو جنگ نو دیر کرن واسطے گلاں کر رہا. تو انہوں نے کہا جناب دسو تا صحیح. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میرا تینوں کوئی جناب مجاہد جواب دیندا. انہوں نے کہا نہیں میں کمانڈر ہاں، جواب بھی کمانڈر کو چاہیے. آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے. اس کا پنجابی ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبانی میں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. بس اتنی گل ہے حضور نال وفا، حضور نال محبت اور انے واہ محبت، اور اتھے بن دیکھے دا سودا حضور دی بارگاہ. ایک بات کر جمع اجے بھی میں ویکھ رہا کئیاں دے ہاتھ تھلین، کئیاں دے ہاتھ تھلین. میں گل نہ اجے نہیں میں گل سنا جاواں کہ ایسا ہاتھ چانا کیوں ہے، ایسا ہاتھ چانا کیوں ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جناب ابو ہریرہ نے سوال کیتا اے تواڈے تے میرے واسطے کہ وفا صرف حضور نال ہے اور جنہ ہر جگہ کام آنا. حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے، ساری امتیں جمع ہوں گی، سارے لوگ جمع ہوں گے، یا رسول اللہ تو کتنے تلاش کریے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ابو ہریرہ میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے فرمایا بھئی ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے. تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط تے آ جاویں میں رب سلم کہندے اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا، اور پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. ہاں جی پائے کوبا اے رضا اب پل پر سے گزریے وجد کرتے کہ رب سلم ہے صدائے محمد. ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط تے آ جاویں میں اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے اے تواڈے تے میرے واسطے گل ہے، شرمانا نہیں حضور دا نام لیندے ہویا جنہاں ہر جگہ کام آنا. اے کہ غور کرنا میرے اور میں سب نہ بڑا گنہگار اور سارے گنہگار امتیاں واسطے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پوے گی میری ملاقات اس نال اتھے ہو جائے گی. بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور 8.5 دا مل اتنا ہی ہے. اور بابا جی بھی سانو دس گئے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. بس اتنی بات ہے کہ حضور نال محبت کرنی اور انے واہ کر کے جانی. اور جناب جدو گل آ جائے الیکشن دی تو انہوں نے کہا پرچی دی کی حیثیت ہے، اسی تا حضور دے نا تے گردناں ودائی ہوئی ہیں. اے کوئی ساڑھے بابا جی دے سامنے نعرہ لاندا سی نا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بابا جی فرماتے تھے نا جھلیا اسا حضور دے نا تے گردناں ودائی ہوئی ہیں اور اسا حضور دے نا تے ہر شے رکھی ہوئی. اس پرچی دی کی حیثیت ہے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آئے گا اور پھر انشاءاللہ پاکستان بھی سرخرو ہو جائے گا اور ہر چیز سرخرو ہو جائے گی. لیکن پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو کل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. سارے ہاتھ کھڑا کرو بھائی نعرہ لائیے لگا. رات دے پیر گواہ ہو جائے کہ محمد عربی دے غلام آئسن برے والا دی سرزمین ہوتے. لاؤ جی نعرہ لبیک دا. نبوت اور شیروں دو میں ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت.